अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 12वां पारा स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे साथ अभी नए हैं और आपने भी पिछले पारे नहीं सुने तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको तमाम पारे जो हैं मिल जाएंगे और आप वहां से स्टार्ट करें ताकि आप कुरान से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह ताला का जो पैगाम है जो एक सीक्वेंस में हम तक पहुंच रहा है वो आप तक पहुंच सके। आज जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने तमाम हल्का अहबाब में पहुँचाएँ क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। कोशिश करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम शुरू करते हैं आज हमारे अपने पारे की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा मिन दाब्बती, ये हमारे 12वें पारे का नाम है। और नहीं कोई जानदार रुए ज़मीन पर मगर अल्लाह के ज़िम्मे है उसका रिज़्क, और वो जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह। हर बात दर्ज है एक खुली किताब में, और वही तो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में। वही तो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में, और था इसका अर्श पानी पर। पैदा किया तुमको ताकि आज़माए तुम्हें कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और अगर तुम कहते हो कि यकीनन तुम दोबारा उठाए जाओगे मरने के बाद, तो फौरन बोल उठते हैं वो लोग जो काफिर हैं, नहीं है ये मगर जादू खुला। ये अल्लाह के अर्श के हवाले से जो अल्लाह ताला ने इस वक़्त यहाँ पे ये बात बताई है कि अल्लाह का अर्श जो था वो पानी पे था। ये आयात मुतशाबिहात में से है जिसका इल्म हमको अभी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमें कुछ खबर दी है अपने अर्श के बारे में, अपने तमाम दुनिया में जो किस तरीके से इंतज़ामात अल्लाह ताला चलाते थे। तो ऐज़ ए इंसान और ऐज़ ए फरमाबरदार मुसलमान हमारे ये काम है कि हम अल्लाह ताला की जो भी रहनुमाई है और जो भी हदायत हम तक आ रही है, हम उसको एक जस्ट मुसलमान और फरमाबरदार होने की हैसियत से उसको हम समझ लें और उसको हम ज़्यादा ना सोचें। बेहतर अमल के लिहाज से अगर तुम कहती हो कि यकीनन तुम दोबारा उठाए जाओगे मरने के बाद, तो फौरन बोल उठते हैं वो लोग जो काफिर हैं, नहीं है ये मगर जादू खुला। और अगर हम मौखर करते हैं उनसे अजाब एक मुकर्ररा मुद्दत तक, तो जरूर कहते हैं ये लोग कि किस चीज ने रोक रखा है उसे। याद रखो, जिस दिन आएगा वो अजाब इन पर नहीं टलेगा, वो इनसे और घेरेगा इनको वो अजाब जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। और अगर हम चिखाते हैं इंसान को मजा अपनी किसी नेमत का, फिर छीन लेते हैं वो उससे, तो वो जरूर मायूस होकर नाशुक्रा हो जाता है। और अगर हम चखाते हैं इंसान को मज़ा नेमतों का बाद किसी तकलीफ के जो पहुंची होती है उसे, तो ज़रूर कहने लगता है कि दूर हो गई सब सख्तियाँ मुझसे, और फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। वाए उन लोगों के जो सब्र करते हैं और करते हैं नेक काम, यही हैं वो लोग जिनके लिए है बख्शिश और बड़ा अजर। शायद कि तुम छोड़ने वाले हो इसमें से कुछ जो वही किया जा रहा है तुम्हारी तरफ और तंग होने लगा है इसकी वजह से तुम्हारा सीना, इस बिना पर कि वो कहेंगे कि क्यों नहीं उतारा गया इस पर कोई खजाना, या क्यों ना आया इसके साथ कोई फरिश्ता। हकीकत यह है कि तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और अल्लाह ही हर चीज का कारसाज है। क्या ये कहते हैं कि खुद गढ़ ली है उसने ये किताब? कह दीजिए, अच्छा लाओ तुम 10 सूरतें उसकी मानिंद खड़ी हुई, और बुला लो जिन जिन को तुम बुला सकते हो अपने माबूद से मदद के लिए, अल्लाह के सिवा अगर हो तुम सच्चे। फिर अगर ना कबूल करें वो तुम्हारी बात, तो जान रखो हकीकत यह है कि नाजिल की गई है ये किताब अल्लाह के इल्म से, और ये कि नहीं है कोई माबूद सवाए उसके। क्या तुम इस अम्र हक के आगे सर तस्लीम हम करते हो? जो कोई चाहता है दुनिया में जिंदगी और उसकी रौनक, तो पूरा पूरा देते हैं हम बदला उनको उनके अमाल का उसी दुनिया में, और उनको साथ इसमें जरा भी कमी नहीं की जाती। यही है वो लोग कि नहीं है उनके लिए आखिरत में कुछ सवाए जहन्नुम के, और बर्बाद हो गया वो जो बनाया था उन्होंने इस दुनिया में, और जाया हो गए वो सब अमाल जो वो करते थे।
بھلا وہ لوگ جو رکھتے ہیں روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، اور آ جائے اس کو ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنمائی اور رحمت کے لیے آ چکی تھی، کیا ایسے لوگ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو انکار کرے گا اس کا گروہوں میں سے تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ۔ بس نہ پڑنا تم کسی شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن پھر بھی بہت سے انسان ایمان نہیں لاتے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو کھڑے اللہ پر جھوٹ؟ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ گھڑا تھا اپنے رب پر۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں اس کو ٹیڑھا کرنا، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں ایسے کہ عاجز کر سکیں اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دگنا دیا جائے گا انہیں عذاب، کیونکہ شدت کفر کی بنا پر وہ نہ طاقت رکھتے تھے کوئی بات سننے کی، اور نہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب جن کو انہوں نے جھوٹ موٹ معبود بنا رکھا تھا۔ لازماً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام اور جھکے رہے اپنے رب کے حضور، یہی لوگ ہیں اہل جنت، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان دو گروہوں کی ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا بہرا ہو اور دوسرا شخص دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بطور مثال بھی؟ پھر کیا نہیں غور کرتے تم؟ اور بلا شبہ بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، اس نے کہا یقیناً میں ہوں تمہارے لیے خبردار کرنے والا صاف صاف، اور یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، بے شک مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک دن آ جائے گا دردناک عذاب۔ تو کہا کچھ سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے کہ نہیں دیکھتے ہم تمہیں مگر ایک آدمی اپنے جیسا، اور نہیں دیکھتے ہم کہ پیروی کی ہو تمہاری سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں، سطحی سوچ والے، اور نہیں دیکھتے ہم کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ خیال کرتے ہیں ہم تمہیں جھوٹا۔ فرمایا اے میری قوم ذرا سوچو، تم اگر قائم ہوں میں ایک کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور دی ہو اس نے مجھے اپنی رحمت بطور خاص، اندھا رکھا گیا ہو اس سے تمہیں، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تم کو جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر مال و زر، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور نہیں ہوں میں پرے ہٹانے والا اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم کون بچائے گا مجھے اللہ کی پکڑ سے اگر میں نے دھتکار دیا انہیں؟ کیا نہیں سمجھتے تم یہ بات؟ اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں اگر ایسا کہوں تو ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، بس اب لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر ہو تم سچے۔ نوح علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ لائے گا تم پر عذاب اللہ، مگر چاہے گا وہ نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی اگر میں چاہوں، بلکہ بھلا کرنا تمہارے ساتھ، اگر ہو اللہ کا ارادہ کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا مالک ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس قرآن کو؟ کہو اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے جرم کی، اور میں بری ہوں ان جرائم سے جو تم کرتے ہو۔ اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ صورتحال یہ ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گی تمہاری قوم میں سے مگر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تمہاری قوم میں سے مگر صرف وہ جو ایمان لا چکے ہیں، سو تم غمگین نہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کر رہے ہیں، اور بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق،
اور نہ بات کرنا تم مجھ سے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ ڈوب کر رہیں گے۔ اور بنانے لگے نوح علیہ السلام کشتی، اور جب گزرتے اس کے پاس سے سردار اس کی قوم کے تو مذاق اڑاتے اس کا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا تو یقیناً ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، اور پڑتا ہے کس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا وہ تنور، تو ہم نے کہا کہ سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم سے نر و مادہ، دو جانور، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے کہ پہلے صادر ہو چکا ہے ان کے بارے میں حکم، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لے آئے ہیں، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت کم لوگ۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ چلتی رہی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں، اور آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تھا دور کنارے پر، اے بیٹے سوار ہو جا میرے ساتھ اور مت رہ کافروں کے ساتھ۔ کہا اس نے کہ میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی جو مجھے بچا لے گا پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور اسی وقت حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، اور ہو گیا وہ شامل ڈوبنے والوں میں۔ اور حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی، اور چکا دیا گیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کشتی کوہ جودی پر۔ اور کہا گیا زبان حال سے کہ لعنت پڑ گئی ان لوگوں پر جو ظالم ہے۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور عرض کیا ہے، میرے مالک میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا، اے نوح واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے، بے شک اس کے کام ہے خراب، لہذا نہ درخواست کرو تم مجھ سے ایسی جس کے بارے میں نہیں ہے تمہیں کچھ علم، البتہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا تم جاہلوں میں سے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے پناہ مانگوں، تجھ سے وہ مانگوں وہ چیز کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم، اور اگر نہ کیا تو نے مجھے معاف اور رحم نہ فرمایا تو ہو جاؤں گا میں برباد۔ حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ میری طرف سے، اور برکتیں نازل ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں دیں گے ہم دنیاوی فائدے، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم وہی کر رہے ہیں تمہاری طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے یہ باتیں تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، لہذا صبر کرو، یقیناً انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اور ہود نے کہا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہے نہیں ہو تم اپنی شرک میں مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی صلہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم معافی چاہو اپنے رب سے، پھر پلٹو اسی کی طرف، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش، اور اضافہ کرے گا مزید قوت کا تمہاری موجودہ قوت میں۔ اور مت موڑو منہ بندگی سے مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا، اے ہود نہیں لائے تم ہمارے پاس کوئی صریح شہادت، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہے ہم تمہاری بات ماننے والے، نہیں کہتے ہم مگر یہی کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں۔ حود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا۔ تو تدبیر کر لو تم میرے خلاف سب مل کر، پھر نہ دو مجھے ذرا بھی مہلت، بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کی پیشانی کے بالوں سے،
बेशक मेरा रब मिलता है सराते मुस्तकीम पर। फिर अगर मुंह फेरते हो तुम तो यकीनन मैं पहुंचा चुका हूं तुमको वो पैगाम जो देकर भेजा गया हूं तुम्हारी तरफ, और जानशीन कर देगा मेरा रब किसी और कौम को तुम्हारी जगह, और नहीं बिगाड़ सकोगे तुम उसका कुछ भी। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। और जब आ पहुंचा हमारा अजाब तो निजात दी हमने हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उनके साथ अपनी रहमत खास से, और निजात दी हमने उनको सख्त अजाब से। और यह है कौम आद के इनकार किया था उन्होंने अपने रब की आयत का, और नाफरमानी की अल्लाह के रसूलों की, और मानते रहे कहना हर जालिम सरकश का। आखिरकार आ पड़ी उन पर उस दुनिया में भी लानत, और होगी क्यामत के दिन भी। सुनो बिलाशुबा आद ने कुफर किया अपने रब के साथ, खबरदार रहो फिटकार पड़ी आद पर जो कौम थी हूद अलैहिस्सलाम की। और भेजा हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को, तो उसने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सवाए उसके, इसी ने पैदा किया है तुमको जमीन में और आबाद किया है तुमको इसमें, सो माफी चाहो उससे फिर पलटो उसी की तरफ। बेशक मेरा रब करीब ही है और दुआएं कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा ए साले, थे तुम हम में एक ऐसे शख्स जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इससे पहले, क्या मना करते हो तुम हमें इससे कि इबादत करें हम उनकी जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा, और यकीनन हम शक में मुब्तला हैं उस तरीके के बारे में दावत दे रहे हो तुम हमें जिसकी और उस पर दिल नहीं जमता। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम, जरा गौर करो कि अगर कायम हो मैं एक वाज़ेह शहादत पर अपने रब की तरफ से, और सरफराज किया हो उसने मुझे अपनी रहमत से, फिर कौन बचाएगा मुझे अल्लाह की पकड़ से अगर नाफरमानी करूं मैं इसकी, और नहीं इजाफा कर सकते तुम मेरे लिए सवाए नुकसान के। और ए मेरी कौम, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी तो छोड़े रखो इसे कि खाती फिरे अल्लाह की जमीन में, और मत छूना उसको बुराई से वरना आया आएगा तुम्हें अजाब, आ लेगा तुम्हें अजाब बहुत जल्द आने वाला। लेकिन उन्होंने उसे मार डाला। तब सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐश करो कर लो तुम अपने घरों में 3 दिन, ये वादा है अल्लाह का जो झूठा न होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे जिस तरह से हमने सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 4 महीने का अल्टीमेटम दिया था, यहाँ पे हजरत सालेह ने इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। फिर जब आ पहुंचा हमारा अजाब तो बचा लिया हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे इनके साथ अपनी रहमत खास से, और महफूज रखा रसवाई से उस दिन की। बेशक तेरा रब ही ताकत वाला और जबरदस्त है। और आ लिया उन लोगों को जो जालिम थे एक जबरदस्त धमाके ने, और पड़े रह गए वो अपने घरों में बेहिस्सो हरकत, गोया के वो कभी बसे ही ना थे इनमें। सुन लो बेशक समूद ने कुफर किया था अपने रब के साथ, सुन लो फिटकार है समूद पर। और अलबत्ता आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर, उन्होंने कहा सलाम, इब्राहिम ने भी कहा सलाम हो तुम पर। फिर कुछ देर न गुजरी कि ले आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बछड़ा भुना हुआ। फिर जब देखा इब्राहिम ने कि इनके हाथ नहीं बढ़ते हैं खाने पर तो खटक गए उनसे, और महसूस करने लगे दिल में उनसे खौफ। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी थी ये सुनकर, वो हंस दी तो खुशखबरी दी हमने उसे इसहाक अलैहिस्सलाम की, और बाद इसहाक के याकूब की। इसने कहा हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा हालांकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। यकीनन ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा क्या ताज्जुब करती हो तुम अल्लाह के हुक्म पर, रहमत हो अल्लाह की और इसकी बरकतें नाजिल हो तुम पर। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों, यकीनन अल्लाह है निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला। फिर जब दूर हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट और मिल गई उन्हें औलाद की खुशखबरी, तो इसने झगड़ना शुरू कर दिया हमसे कौम लूत के बारे में। हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और हमसे लो लगाने वाले हैं लौ लगाने वाले हैं। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ दो ये ख्याल, सूरत हाल ये है कि आ चुका है हुक्म तेरे रब का, और अब यकीनन आकर रहेगा उन पर अजाब न टलने वाला। फिर जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत नागवार गुजरा उन्हें
ان کا آنا اور دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے یہ دن ہے بڑی مصیبت کا، اور آئے اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کی طرف، اور پھر اور پہلے بھی کیا کرتے تھے وہ برے کام، انہیں دیکھ کر کہا لوط علیہ السلام نے میری قوم یہ ہیں میری بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، بس ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں، کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھلا آدمی؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت، یا میں پناہ لے سکتا کسی سہارے کی جو بہت مضبوط ہوتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ تم تک، تو چل پڑو اپنے گھر والوں کو لے کر کسی حصے میں رات کے، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی مگر تمہاری بیوی جو ساتھ نہ جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی، بے شک ان کی تباہی کا وقت مقرر ہے، صبح کا ہے، کیا نہیں ہے صبح بہت قریب؟ پھر جب آیا ہمارا عذاب تو کر دیا ہم نے اسے بستی کو تلپٹ، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کھنگر کے لگاتار، جو نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔ یہ جو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آج بھی ریڈ سی میں ان کو آپ جا کے اس کے اثرات دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو وہاں کا جو سمندر کا پانی ہے، تو وہ ڈیڈ سی اس کو اسی لیے بولتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اور کوئی چیز اس پانی میں جو ہے وہ اس سالٹس کی وجہ سے ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا قابل عبادت سوائے اس کے، اور نہ کمی کرو ناپ اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں آج خوشحال، اور اگر تم باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا جو سب کو گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، اور نہ گھاٹا دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور مت پھرو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی بچت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن، اور نہیں ہوں میں تم پر پہرے دار۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم پوجنا چھوڑ دیں انہیں جن کو پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں وہ جو تصرف جو ہم چاہتے ہیں؟ بس تم ہی تو رہ گئے ہو بردبار اور نیک چلن آدمی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم دیکھو، تو اگر ہوں میں قائم ایک کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، اور عطا کیا ہو اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق، اور نہیں ہے میرا یہ ارادہ کہ میں خلاف کروں اس بات کے، منع کر رہا ہوں جس سے میں تم کو نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح کرنا اپنی بساط کے مطابق، اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی طرف سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو میری مخالفت، ایسا مجرم کہ آ پڑے تم پر ویسا ہی عذاب جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، یا قوم ہود پر، یا قوم صالح علیہ السلام، نہیں ہے قوم لوط علیہ السلام تم سے کچھ زیادہ دور، اور معافی مانگو تم اپنے رب سے، پھر پلٹ آؤ اسی کی طرف، بے شک میرا رب ہے مہربان اور بہت محبت کرنے والا۔ انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں سمجھتے ہم بہت سی تیری باتیں، اور ہم یقیناً دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور، اور اگر نہ ہوتی برادری تمہاری تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور نہیں ہو تم ہم پر کچھ غالب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کیا میری برادری زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کے پس پشت، بے شک میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کام کیے جاؤ تم اپنے طریقے پر، اور میں بھی کام کر رہا ہوں اپنے طریقے پر، ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب آیا ہمارا عذاب فیصلہ عذاب تو بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو،
اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے اور عالیہ ان لوگوں کو جو ظالم تھے سخت دھماکے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت، گویا کہ کبھی نہیں رہے تھے وہ ان میں، سن لو لعنت ہے مدین والوں پر جیسی لعنت پڑی سمود پر۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور کھلی صنعت کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، پس پیروی کی انہوں نے فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر پہنچا دے گا انہیں جہنم میں، اور بہت برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ اور پیچھے لگ گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور الگ جائے گی قیامت کے دن میں، بہت برا ہے۔ اور پیچھے لگ گئی ان کے دنیا میں لعنت، اور لگ جائے گی قیامت کے دن بھی، بہت برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا گیا۔ یہ ہیں چند خبریں بستیوں کی جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے، ان میں کچھ اب بھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر، اور نہ بچایا ان کو ان کے معبود نے جنہیں پکارتے تھے وہ اللہ کے سوا ذرا بھی۔ جب آ گیا فیصلہ عذاب تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی و بربادی کے۔ اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے پکڑ تیرے رب کی، جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو ظلم کرتے ہوئے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور نہیں دیر کر رہے ہیں ہم اس کے لانے میں مگر ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے۔ جب وہ دن آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کی اجازت سے، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہوں گے، وہ اس میں چلائیں گے اور دھاڑیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب کچھ اور، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے، اور رہے وہ لوگ جو خوش بخت ہیں، سو جائیں گے وہ جنت میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، اللہ یہ کہ چاہے تیرا رب کچھ اور۔ یہ بخشش ہوگی بے انتہا، سو کبھی نہ پڑنا تم دھوکے میں ان کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں عبادت کرتے یہ مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بے کم و کاست۔ اور البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر اختلاف کیا اس کے بارے میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور بے شک سب کو ضرور اور بے شک سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا۔ بے شک وہ ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ تو ثابت قدم رہو تم بھی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہیں، اور نہ تجاوز کرنا تم حدود بندگی سے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ لپیٹ میں آ جاؤ گے تم بھی جہنم کی، اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا بچانے والا کوئی اور سرپرست۔ پھر نہ ملے گی تمہیں مدد بھی اللہ کی طرف سے۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر، دن کے اور چند پہلی ساتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خاص طور پہ، قائم کرو نماز دونوں سروں پر جو دن کے ہیں، یعنی کہ ایک تو آپ کی فجر کی نماز ہے، اور اسی طرح سے جو دن کے دوسرے سرے پر ہے مغرب کی نماز ہے، اور چند پہلی ساتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں ان کے رات کی۔ عشاء کے ساتھ آپ رات کو جو تہجد کی نماز ہے وہ بہت قیمتی نماز ہے، یہ یاد دہانی ہے نصیحت پانے والوں کی۔ اور ثابت قدم رہو، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں کا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان قدموں میں سے جو تم سے پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین میں، ہاں اگر ہوئے بھی تو تھوڑے سے
جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ ان لذتوں کے جن کا سامان انہیں فراوانی سے دیا گیا تھا، اور بن کر رہے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ تباہ کرتا بستیوں کو نہ حق، جب کہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، مگر رہیں گے وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے۔ مگر جن پر رحمت ہے تیرے رب کی، اور اسی امتحان کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انہیں، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے۔ اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے احوال رسولوں کے، یہ اس لیے ہے کہ تسلی دے ہم اس سے ہمارے دل کو، اور آ گیا ہے تمہارے پاس اسی میں حق اور اسی میں نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ تم کام کیے جاؤ اپنے طریقے پر، ہم کام کرتے ہیں اپنے طریقے پر، اور انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ تو اسی کی عبادت کرو اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں ہے تیرا رب کچھ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب ہماری سورہ یوسف جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور بہت ہی اعلیٰ صورت ہے، بہت ہی پر حکمت صورت ہے۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام را، دل کا آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کو قرآن بنا کر عربی میں، تاکہ تم اسے سمجھو۔ ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین قصہ اسی ذریعے سے جس سے ہم نے وحی کیا ہے تم پر یہ قرآن، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، ابا جان یہ واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، دیکھتا ہوں میں انہی کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ چل کر رہیں گے تیرے ساتھ کوئی چال، یقین شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا۔ اور اسی طرح جیسے تو نے دیکھا ہے منتخب کر لے گا تجھے تیرا رب، اور سکھائے گا تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر، اس طرح جیسے وہ پورا کر چکا ہے اس نعمت کو تیرے آباء و اجداد پر اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ بے شک تیرا رب ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ یقیناً یہ ہے کہ میں یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب کہا تھا انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے میرے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے باپ صریحاً غلطی پر ہیں۔ قتل کر دو یوسف کو، اور یا پھینک دو اسے کسی جگہ تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو جانا تم اس کے بعد نیکوکار۔ کہا ایک کہنے والے نے انہی میں سے، مت قتل کرو تم یوسف کو، بلکہ ڈال دو اسے کسی اندھے کنویں میں، نکال لے جائے گا اسے کوئی آتا جاتا قافلہ، اگر تمہیں ضرور کچھ کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ کل تک، تاکہ وہ کھائے پیئیں اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم لے جاؤ اسے، اور مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں کھا جائے اسے بھیڑیا، جبکہ تم اس کی طرف سے غافل ہو۔ وہ کہنے لگے اگر کھا لیا اسے بھیڑیے نے ہمارے ہوتے ہوئے، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوں گے۔ پھر جب لے گئے وہ اسے اور طے کر لیا انہوں نے کہ ڈال دیں اسے اور اندھے کندھے کنویں میں، تو وہی کی ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف ایک وقت آئے گا کہ جتاؤ گے تم ان کو ان کی یہ حرکت، اور یہ بے خبر ہیں اپنے فعل کے نتائج سے۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ
کی حکمت جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو فیصلہ کر لیا آپس میں اور ان کو ایک اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا حفاظت کرنے والی ذات ہے۔ اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے پیٹتے، انہوں نے کہا ابا جان واقعہ یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے میں اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو کھا لیا اسے بھیڑیے نے، اور نہیں کریں گے آپ یقین ہماری بات کا، اگرچہ ہوں آپ سچے ہم سچے، اور لگا لائے وہ اس کی قمیص پر خون گھٹ مٹ کا۔ باپ نے کہا بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے نفس نے ایک بات، اب صبر ہی ہے بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور آیا ایک قافلہ تو بھیجا انہوں نے اپنے سکے کو، اور آیا ایک قافلہ تو بھیجا انہوں نے اپنے سکے کو، اور اس نے ڈالا ڈول، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بول اٹھا خوشخبری ہو، یہ تو لڑکا ہے، اور چھپا لیا انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر، اور اللہ ہی کو علم تھا اس کا جو وہ کر رہے تھے، اور بیچ دیا انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے بدلے، اور تھے وہ اس سے بیزار، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اسے مصر میں اپنی بیوی سے، اسے اچھی طرح رکھنا، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا بنا لیں ہم اسے بیٹا۔ اور اس طرح قدم جمائے ہم نے یوسف علیہ السلام کے سرزمین مصر میں، اور یہ اس لیے کیا کہ سکھائیں ہم اس کو معاملہ فہمی، اور اللہ غالب ہے، کر کے رہتا ہے اپنا کام، لیکن اکثر انسان اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ پھر جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو، تو عطا فرمائی ہم نے اسے حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔ اور پھسلایا اسے اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھا کہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھے سکے، اور بند کر لیے سب دروازے، اور کہنے لگی بس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ، اور یقیناً بڑھی وہ اس کی طرف، اور بڑھتے وہ یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف، اگر نہ دیکھ لیتے وہ برہان اپنے رب کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ دور کر دیں ہم اس سے بدی اور بے حیائی، بے شک وہ تھا ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ اور بڑھے وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف، اور پھاڑ دی اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے، اور موجود پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی نہیں سزا ہے اس شخص کی جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ بدکاری کا، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، یا دیا جائے اسے عذاب دردناک۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی پھسلا رہی تھی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس عورت کے خاندان میں سے کہ اگر ہے یوسف کا قمیض پھٹا ہوا آگے سے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر ہے یوسف کا قمیض پھٹا ہوا پیچھے سے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب دیکھا شوہر نے کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پھٹا ہے پیچھے سے، تو کہنے لگا یقیناً یہ تو عورتوں کی چال بازیاں ہیں، بے شک تمہاری چالیں غضب کی ہوتی ہیں، اے یوسف درگزر کرو اس معاملے سے، اور اے عورت تم معافی مانگ اپنے قصور کی، بے شک تو ہی تھی خطا کار۔ اور چرچا کرنے لگیں کچھ عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنے غلام کے مطلب براری کے لیے، یقیناً اسے دیوانہ کر دیا ہے محبت نے، بے شک ہم پاتے ہیں اس عورت کو کھلی گمراہی میں۔ پھر جب سنی اس نے ان کے عیارانہ باتیں، تو بلا بھیجا انہیں اور راہ راستہ کیا ان کے لیے تکیہ دار مجلس، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور کہا یوسف سے نکلا ان کے سامنے۔ پھر جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دنگ رہ گئیں، اور کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھ، اور بولی حاش للہ، نہیں ہے یہ شخص انسان، نہیں ہے یہ مگر کوئی بزرگ فرشتہ۔ عزیز کی بیوی نے کہا لو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی، اور ہاں میں نے ہی برگلایا تھا اسے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، مگر یہ بچ نکلا۔
اور اگر کہیں نہ کیا اس نے وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں اسے، تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہوگا بہت ذلیل و خوار۔ یہاں پہ آپ کو ایک تو اس معاشرے کی عکاسی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ خالی جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہی برائی کے راستے پر نہیں تھی، بلکہ پورا معاشرہ ہی ایک قسم کا اس لیول پر تھا کہ جب انہوں نے ایک خوبصورت شخصیت کو دیکھا تو ان سب نے مینس کے اپنے ہاتھوں تک کو کاٹ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ برائی جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے کہ بلاتی ہیں یہ عورتیں مجھے، جس کے لیے اگر نہ دفع کرے گا تو مجھ سے ان کی چالیں، تو میں دام میں پھنس جاؤں گا ان کے اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ پھر قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے، اور دفع کر دیا اس نے اس سے ان کی چالیں، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ پھر سوچا ان لوگوں کو اس کے بعد بھی کہ دیکھ چکے تھے وہ نشانیاں یوسف علیہ السلام کی صداقت کی، کہ اسے قید کر دیں ایک مدت کے لیے۔ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان۔ کہا ان میں سے ایک نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں، کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، بتائیے ہمیں ان کی تعبیر، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو ملتا ہے تمہیں، مگر میں بتا دوں گا تم کو خواب کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو سکھائے ہیں مجھ کو میرے رب نے، کیونکہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کا مذہب جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور جو آخرت کے بھی منکر ہیں، اور پیروی کر لی ہے میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ نہیں ہے ہمارا یہ کام کہ شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ فضل ہے اللہ کا اور ہم پر اور تمام انسانوں پر، لیکن بہت سے انسان شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے؟ جن کی بندگی کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، وہ صرف چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے خود اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل فرمائی ہے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے حکومت کسی کی سوائے اللہ کے، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ بندگی کرو تم کسی کی سوائے اس کے، یہی ہے طریق زندگی سیدھا اور صحیح، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، ایک تو تم میں سے پلائے گا اپنے آقا کو شراب اور رہا، دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر۔ فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں پر آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے ہیں، اور جیل میں وہاں پہ ان کو دو قیدی جو ہیں وہ ملے، انہوں نے خواب دیکھے، تو خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ خواب حضرت یوسف کو بتائے، لیکن یہاں سے ہم کو وہ دعوت کا قانون ملتا ہے کہ انہوں نے ان کی بات سننے کے بعد ان کی جس مقصد کے لیے وہ ان کے پاس آئے تھے، وہ بات کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے پہلے ایمان کی دعوت دی، پہلے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ تو ہم لوگوں کو بھی دین میں بڑی حکمت کے ساتھ دعوت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ ہمارے پاس جو جس شخص کے پاس جو بھی مقام ہے، جو بھی حیثیت ہے، اور اس کو اس کی حیثیت کو بہترین انداز میں استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کے کام بھی ساتھ کرنے چاہیے، لیکن پہلے لوگوں کی کو اللہ کی تعلیم کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے قرآن کی دعوت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے، کہ میرا ذکر کرنا اپنے آقا سے، لیکن بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے آقا سے ذکر کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو پڑے رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال۔ اور کہا ایک روز بادشاہ نے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، کھا رہی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں، اور 7 اناج کی بالی ہیں ہری بھری، اور 7 بالی ہیں دوسری سوکھی،
اے اہل دربار مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے کچھ باخبر۔ اور کہا اس شخص نے جو بچ گیا تھا ان دو قیدیوں میں سے اور اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد تو اس نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ اے یوسف علیہ السلام اسے سراپا راستی بتاؤ ہمیں تعبیر کے 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا رکھا ہے، کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 اناج کی بالی ہیں ہر بھری ہری بھری، اور دوسری 7 بالی ہیں سوکھی، تاکہ میں تعبیر لے کر واپس جاؤں لوگوں کے پاس تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے تعبیر اور آپ کا مقام و مرتبہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کھیتی باڑی کرو گے تم 7 سال تک لگاتار، پھر جو فصل کاٹو تم اسے رہنے دینا اس کی بالیوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے، پھر آئیں گی اس کے پاس 7 سال بہت سخت جو کھا جائیں گے وہ ذخیرہ جسے جمع کیا ہوگا تم نے اس وقت کے لیے، البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں کے لیے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر کہا بادشاہ نے کہ لاؤ میرے پاس اسے۔ پھر جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس شاہی قاصد تو یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس اور پوچھو اس سے کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے؟ وہ بولی حاش اللہ، نہیں پائی ہم نے اس میں ذرا بھی برائی۔ بولی عزیز کی بیوی، اور اب کھل کر سامنے آ گیا ہے حق، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور واقعہ یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں کی تھی خیانت اس کے ساتھ اس کی غیر حاضری میں، اور یہ بھی کہ اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا کوئی چال خیانت کرنے والوں کی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذلت بھی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں نہایت ہی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اس شیطان کی تمام چالوں سے بچا لیا اور ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے ان کو رکھا، اور اس کے بعد ایک عزت دینے کے بعد کہ بادشاہ نے ان کو تکریم اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور ان کے اوپر جتنے الزام لگائے گئے تھے وہ الزامات جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہاں پہ ہمارا 12واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور 13واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن سورت کیونکہ ابھی جاری ہے اور اس کا بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ انسانی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ صورتوں کی صورت میں ہے۔ تو اس میں ہمیں جب قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے تو ایک سیکوینس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ جس کا ہمیں بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ عقل و فہم جو ہے وہ عطا کرے۔ تو ہم اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک، آنے والی رہتی جو دنیا ہے اس تک پہنچے، اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ اس کلام کو سنیں اور آپ کے لیے بھی یہ چیز ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور انشاءاللہ ہم اب کل اس کا جب 13واں پارہ شروع کریں گے تو یہاں سے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔